Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है कुरान की एक आयत है, उस पर तमाम अहले इस्लाम का इत्तिफाक है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान में सूरह नम्ल का जुज़्व है, और उस पर भी इत्तिफाक है कि सिवाय सूरह तौबा के हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी जाती है। इसमें अइम्मा मुज्तहिदीन का इख्तिलाफ है कि बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा का या तमाम सूरतों का जुज़ है या नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि बिस्मिल्लाह सूरह नम्ल के सिवा और किसी सूरत का जुज़ नहीं, बल्कि एक मुस्तकिल आयत है जो हर सूरह के शुरू में दो सूरतों के दरमियान फसल और इम्तियाज जाहिर करने के लिए नाजिल हुई है। कुरान की तिलावत और हर अहम काम को, हर मुहिम काम को बिस्मिल्लाह से शुरू करने का हुक्म। अहले जाहिलियत की आदत थी कि अपने कामों को बुतों के नाम से शुरू किया करते थे। इस रस्म जाहिलियत को मिटाने के लिए कुरान की सबसे पहली आयत जो जिब्राइल अमीन लेकर आए, उसमें कुरान को अल्लाह के नाम से शुरू करने का हुक्म दिया गया। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी आप पढ़िए अपने रब के नाम से। तो अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुरान के सिवा दूसरी तमाम आसमानी किताबें भी बिस्मिल्लाह से शुरू की गई हैं, और बाद उलमा ने फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसियात में से है। दोनों कौल की तदबीक ये है कि अल्लाह के नाम से शुरू करना तो तमाम आसमानी किताबों में है, मुश्तरक है, मगर अल्फाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की खुसूसियत है। जैसा कि बाद रिवायत में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्तिदा में हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करने के लिए बिस्मिका अल्लाहुम्मा कहते और लिखते थे। जब आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़िल हुई तो उन्हीं अल्फाज को इख्तियार फरमा लिया और हमेशा के लिए ये सुन्नत जारी हो गई। कुरान करीम में जा बजा इसकी हिदायत है कि हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुहिम काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू न किया जाए वो बेबरकत रहता है, वो अधूरा रहता है, वो नामुकम्मल रहता है, वो नातमाम रहता है। इसलिए तमाम मुहद्दिसीन ने अपनी किताब को जो शुरू किया है वो बिस्मिल्लाह से शुरू किया, उसके बाद हम्द आए। अल्लाह ने भी अपने कलाम मजीद को शुरू किया बिस्मिल्लाह से शुरू किया। आप बुखारी खोल के देख लीजिए, मुस्लिम, आप जितने भी हदीस की किताबें खोल लीजिए और जितने भी अभी अकाबिरीन की किताबें खोल लीजिए, तमाम किताबें बिस्मिल्लाह से लिखी हुई है। बिस्मिल्लाह बहुत बड़ा वजीफा है। एक हदीस में इरशाद फरमाया कि घर का दरवाजा बंद करो तो बिस्मिल्लाह कहो, चिराग गुल करो तो बिस्मिल्लाह कहो, बर्तन ढको तो बिस्मिल्लाह कहो, खाना खाने, पानी पीने, वुजू करने, सवारी पर सवार होने और उतरने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने की हिदायत कुरान और हदीस में बार बार आई है। इस्लाम ने हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करने की हिदायत देकर इंसान की पूरी जिंदगी का रुख अल्लाह ताला की तरफ इस तरफ फेर दिया है कि वो कदम कदम पर इस हलफ और वफादारी की तजदीद करता रहे कि मेरा वजूद और मेरा कोई काम बगैर अल्लाह ताला की मशीयत और इरादे और उसकी इमदाद के नहीं हो सकता, जिसने इसके हर नक्ल व हरकत और तमाम माशी और दुनियावी कामों को भी एक इबादत बना दिया। अमल कितना मुख्तसर है कि न उसमें कोई वक्त खर्चा होता है, न मेहनत, और फायदा कितना कीमियाई और बड़ा है कि दुनिया भी दीन बन गई। एक काफिर भी खाता पीता है और एक मुसलमान भी, मगर मुसलमान अपने लुकमे से पहले बिस्मिल्लाह कहकर ये इकरार करता है कि ये लुकमा जमीन से पैदा होने से लेकर पक कर तैयार होने तक आसमान और जमीन और सैयारों और हवा और फिदाई मखलूकात की ताकतें फिर लाखों इंसानों की मेहनत सरफ होकर तैयार हुआ है, उसका हासिल करना मेरे बस में न था। अल्लाह ही की जात है जिसने इन तमाम मराहिल से गुजार कर ये लुकमा या घोट मुझे अता फरमाया है। मोमिन और काफिर दोनों सोते जागते भी हैं, चलते फिरते भी हैं, मगर हर मोमिन सोने से पहले और बेदार होने के वक्त अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के साथ इसी तरह अपने राबते की तजदीद करता है, जिससे तमाम दुनियावी और मुआशी जरूरतें जिक्र खुदा बनकर इबादत में लिखी जाती है।
مومن سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر گویا یہ شہادت دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا پھر اس کو میرے قبضے میں دے دینا انسان کی قدرت سے باہر چیز ہے، رب العزت ہی کے بنائے ہوئے نظام محکم کا کام ہے کہ کہیں کی لکڑی کہیں کا لوہا، کہیں کی مختلف دھاتیں کہیں کے کاریگر، کہیں کے چلانے والے سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اور وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے نہیں لائے تھے بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اسی کی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کہ اسلام کی صرف اسی ایک ہی مختصر سے تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے، جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔ قرآن کی تلاوت شروع کرنے کے وقت پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور درمیانی تلاوت بھی سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک بسم اللہ تو سورہ نمل کی ایک آیت کا ایک حصہ ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی پوری آیت بھی نہیں، آیت کا ایک حصہ ہے، وہ تو قرآن پاک کا جز ہے ہی، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں سورہ توبہ کے علاوہ 113 سورتوں کے اوپر بسم اللہ لکھی گئی ہے۔ اس سلسلے میں 3 نظریات ہیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ کا نظریہ یہ ہے کہ نہ تو قرآن پاک کا جز ہے نہ ہی سورتوں کا جز ہے، اس کو امام مالک سورتوں کا جز بھی نہیں مانتے اور قرآن کا جز بھی نہیں مانتے۔ دوسرا نظریہ امام ابو حنیفہ کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت ہے، یعنی سورہ نمل کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا کہ ایک سورت ختم ہوئی اور دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، گویا فصل بین السور کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی ہے۔ تو یہ ایک آیت تمام سورتوں کے شروع میں لکھی گئی ہے۔ تو بسم اللہ تمام سورتوں کا یا سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستقل آیت ہے، 113 آیتیں نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو پورے قرآن میں ایک آیت شمار کیا گیا ہے، اور صحابہ کے آپس کے اجماع سے اس کو تمام سورتوں کے شروع میں لکھا گیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ 113 آیتیں ہیں، تو اس اعتبار سے آیتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور جس صورت پر وہ لکھی گئی ہے اس صورت کا وہ جز اور حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق تو تمام شافعی حضرات کا اتفاق ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ باقی صورتوں میں علماء شوافی کے درمیان 2 قول ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ باقی صورتوں کا بھی حصہ ہے، گویا ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے سوا ہر صورت کا حصہ ہے، اور درمیان میں بھی ایک صورت پوری کر کے جب دوسری صورت شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، لیکن جب درمیان میں سورہ توبہ شروع کریں گے تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں، جب ابتداءً سورہ توبہ ہی سے تلاوت شروع کر رہے ہیں تو اس صورت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی جائے گی، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بڑا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با ہے اور اسم ہے اور لفظ اللہ ہے، با کو اسم کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ عربی زبان میں با مختلف معانی کے لیے آتا ہے، ان معانی میں سے 3 معنی یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا معنی مصاحبت، یعنی ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ متصل ہونا، ملنا۔ نمبر 2 استعانت، یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا۔ نمبر 3 تبرک، یعنی برکت حاصل، کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ ان تینوں اعتبار سے معنی یہ ہوں گے
اگر مصاحبت والا معنی مراد لے تو مطلب ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اگر استعانت والا معنی مراد لے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نام کی مدد سے، اور اگر تبرک والا معنی مراد لے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نام کی برکت سے میں شروع کر رہا ہوں۔ تو لفظ اللہ یہ ذاتی نام ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور لفظ اللہ ہی بہت بہتر نام ہے، بہت بیسٹ نام ہے۔ لفظ اللہ ایک ایسا نام ہے کہ آپ اس میں سے کسی حرف کو بھی نکال دیں تو اللہ اللہ ہی رہے گا، یہ نام اللہ ہی کا نام رہے گا، چینج نہیں ہو سکتا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے تو ہمیں اللہ ہی کا نام لینا چاہیے، ہمارے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوگی۔ خدا یہ فارسی لفظ ہے، کہہ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں، اللہ میں سے ہم نے الف کو ہٹا دیا تو کیا بن گیا؟ للہ بن گیا۔ تو قرآن کے اندر یہ بھی موجود ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تمام آسمانوں کی زمین کی ملکیت اس اللہ کی ہے۔ اچھا، اب للہ میں سے لام کو بھی نکال دو تو باقی کیا رہا؟ لہو باقی رہا، لام اور ہاں۔ تو یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، تمام آسمان و زمین اسی کا ہے۔ اچھا، لہو میں سے لام کو بھی نکال دو، اب باقی رہا کیا؟ ہاں باقی رہا۔ تو یہ بھی قرآن کے اندر ہے، اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ تو جس کو بھی ہٹائیں گے اللہ اللہ رہے گا، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کا نام بھی اللہ جو ہے وہ نام بھی ایک ہے، اس میں کسی کا شریک نہیں، کسی کی شرکت نہیں، تو اللہ سے بہتر کوئی نام نہیں۔ الرحمن اور رحیم یہ صفاتی نام ہے، یعنی اس میں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 100 سے بھی زیادہ صفاتی نام ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک ذات کے اگر مختلف نام ہو تو وہ اس کے اوصاف اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ ذات بہت سارے اوصاف کی جامع ہے، اور ان اوصاف کو تعبیر کرنے کے لیے ڈکشنری اور لغت میں کوئی ایک لفظ نہیں ہے، اس لیے الگ الگ الفاظ سے ان اوصاف کو ظاہر کیا جاتا ہے، یہی صفات نام کہلاتے ہیں۔ جیسے کسی کو مولانا، حافظ، قاری، مولوی، مفتی کہا جاتا ہے، تو ایک شخص کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، وہ قرآن کا حافظ بھی ہے، قرآن کو عمدہ طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بھی اس نے سیکھا ہوا ہے، عالم بھی ہے، قرآن کے مطالب سے بھی واقف ہے اور فتویٰ دینے کا طریقہ بھی جانتا ہے۔ یہ مختلف کمالات ہیں، ان کمالات کو تعبیر کرنے کے لیے کوئی ایک لفظ موجود نہیں، اس لیے اس کے ساتھ مختلف صفات نام جوڑے گئے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کمالات کو اور اس کے اوصاف کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے صفاتی نام ہیں، لہذا سورہ فاتحہ کے جو بہت سارے نام بتلائے گئے وہ اسی طرح سمجھے جائیں گے کہ سورہ فاتحہ کے اندر بہت سارے اوصاف اور خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو تعبیر کرنے کے لیے کوئی ایک لفظ نہیں تھا، اس لیے مختلف اور الگ الگ نام اس کے لیے وضع کیے گئے۔ تو الرحمن الرحیم، لفظ رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے بنے ہیں، لیکن دونوں کے مفہوم میں فرق ہے۔ لفظ رحمان اللہ کے رحمت کے عموم کو بتلاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سب کو شامل ہے۔ عامتاً اس کا ترجمہ کرتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، لیکن حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ گویا دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کو اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تمام انسان، تمام جانور، تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہے، لہذا رحمت کے عموم کو بتلانے کے لیے رحمان سے تعبیر کیا گیا، اور رحیم کا لفظ رحمت کے کمال کو بتلانے کے لیے ہے، یعنی وہ بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت کامل اور مکمل ہے۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں
کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے، اس لیے لفظ رحمان کا اطلاق دنیاوی اعتبار سے ہے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت جس کو بھی شامل ہوگی پورے طور پر شامل ہوگی، مکمل شامل ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی ساخت ہی ایسی ہے کہ اس میں رحمت کامل طور پر شامل نہیں ہو سکتی ہے، دنیا میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے، گویا دنیا کا ظرف اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل رحمت اس مخلوق کو حاصل ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 در بنائے ہیں، 3 عالم بنائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جس میں شر کا شائبہ نہیں، غم نام کی کوئی چیز نہیں، وہ جنت ہے، اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی ڈر نہیں، نہ کوئی سر کا درد ہوگا، نہ پیٹ کا درد ہوگا، کوئی غم نہیں، وہ جنت ہے۔ دوسرا عالم وہ ہے جس میں شر ہی شر ہے، غم ہی غم ہے، افسوس ہی افسوس ہے، ڈر ہی ڈر ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، خوشی نام کی کوئی چیز نہیں، وہ جہنم ہے۔ تیسرا عالم دنیا ہے جس میں خیر اور شر دونوں ملے ہوئے ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، یہاں کوئی خوشی ایسی نہیں جس کے ساتھ غم کی ملاوٹ نہ ہو، دنیا کی بناوٹ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے، اس لیے یہاں اللہ کی رحمت جس کسی کو بھی حاصل ہوگی وہ کامل حاصل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا کے حالات کے اعتبار سے اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی رحمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ مقام اور وہ محل، وہ جگہ ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی رحمت کامل طور پر آ سکے۔ ظرف اور برتن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لہذا دنیا میں اللہ کی رحمت کسی پر کامل نہیں ہوگی، کامل تو آخرت ہی میں ہوگی۔ دنیا میں سب کو شامل ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو اللہ کی رحمت شامل نہ ہو، اس لیے اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بڑا مہربان ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے سلسلے میں مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر آپ کے پیچھے سوار تھے، کہتے ہیں کہ گدھا ذرا پھسلا تو میں نے کہا کہ شیطان کا برا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لا تقل تعیس الشیطان فإنك إذا قلت تعیس الشیطان تعظم الشیطان في نفسه وقال شرعته بقوتي فإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب، یعنی یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے شیطان پھول جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت کے ساتھ گرایا ہے، اور اگر تم بسم اللہ کہو تو اس سے شیطان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ مکھی سے بھی چھوٹا اور حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اور امام نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں اور ابن مردویہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسامہ بن عمیر سے روایت کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر آپ کے پیچھے سوار تھا، ہمارا اونٹ ذرا پھسلا تو میں نے کہا شیطان کا برا ہو، تب آپ نے فرمایا لا تقل تعیس الشیطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب، یعنی یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے شیطان پھول کر مکان کی طرح ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی قوت سے یہ کیا ہے، لیکن تم بسم اللہ کہو کیونکہ اس سے شیطان چھوٹا ہو کر مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے ہے۔ تو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، ہر عمل اور قول کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، خطبہ کے شروع میں بھی مستحب ہے، بیت الخلاء میں داخلے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہے۔ تو وضو کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ مسند احمد اور سنن میں حضرت ابو ہریرہ، سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہم سے مرفوعاً روایت موجود ہے کہ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، یعنی جو شخص وضو شروع کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو اس کا وضو نہیں ہوتا، یا تو اس کا وضو ادھورا رہ جاتا ہے،
اس کا وضو نامکمل ہو جاتا ہے، ناتمام رہتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ تو کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ اے لڑکے بسم اللہ کہو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بعض علماء نے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ اسی طرح بیوی سے مباشرت کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ شیطان ابدا، یعنی جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کے وقت یہ دعا پڑھ لے اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہم دونوں کو شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اس سے بھی شیطان سے بچا، لہذا اگر اس ہم بستری سے حمل قرار پا جائے تو اس پیدا ہونے والے بچے کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ میں اپنی جیب سے نقل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ خود سرکار تو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نقل کر رہا ہوں۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے، بسم اللہ کی یہ فضیلت ہے اور اس کے لطائف اور اس کی خصوصیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی قسم وہ لطیفے اور نکات ہیں جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ تمام علوم اللہ تعالیٰ کی 4 کتابوں میں درج ہے اور قرآن پاک ان تمام علوم پر حاوی ہے، اور علوم قرآن سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ کے علوم بسم اللہ الرحیم میں اور بسم اللہ کے علوم حرف با میں۔ اس ابہام کی وضاحت یہ ہے کہ تمام علوم سے مقصود بندے کی حضرت حق جل مجدہ تک رسائی ہے، اور اس وجہ سے کہ بندہ طبعی نجاستوں سے ملوث ہونے کی وجہ بہت گہرائی میں واقع ہے، جبکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا کمال نزاہت و تقدس میں ہے، تو اس تک بغیر اس کے اسماء حسنہ کے ذکر کے رسائی ممکن نہیں، اور اس کے نام پاک کے ساتھ وابستگی اور اس کی یاد میں اس حد تک محو ہو کہ ذکر ذاکر اور مذکور ایک ہو جائے، اور جو چیز اس وابستگی پر دلالت کرتی ہے یہی حرف با ہے جو کہ ملانے اور چپکانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ نیز بچوں کی تعلیم کی ابتدا حرف الف سے کی جاتی ہے اور کتاب اللہ کی ابتدا حرف با سے، اس لیے کہ الف لمبا اور اونچا ہونے کی وجہ سے رحمت الہی کا محل نظر نہ ہو سکا، جبکہ حرف با اپنی انکساری اور عاجزی کی وجہ سے جناب کبریا میں مقبول ہوا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تواضع کرے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ نیز عادت ہے کہ جب بادشاہ اپنے لیے کوئی سامان خریدتے ہیں تو اس پر مہر لگا دیتے ہیں تاکہ اس میں چوروں کو طمع نہ رہے، تو چوروں کی لالچ نہ رہے، اور جب جانوروں کو خاص شاہی استبل میں داخل کرتے ہیں تو انہیں داغ لگاتے ہیں تاکہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ انہیں لوٹنے سے کوتاہ رہے۔ اور جب بندے نے عمل اور طاعت کو شروع کیا تو چاہیے کہ اسے خدائی مہر کے نیچے کر دے اور اس پر داغ لگا دے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہی مضمون ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے تو اس کے ڈوبنے کے خوف سے پریشان تھے، بچاؤ کے لیے انہوں نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہا تو ان کی کشتی ڈوبنے سے بچ گئی۔ تو جب اس کلمے کے نصف کی برکت سے نجات کا حصول ہوا تو جو شخص ساری زندگی ہر کام کی ابتدا میں پورا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ پڑھے وہ نجات سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ بعض نے فرمایا کہ ایک عارف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا کر وصیت فرمائی کہ اسے میرے کفن میں رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے سنا ہے کہ ایک گدھا
ایک گدھا نے ایک بہت بڑے اور اونچے دروازے پر کھڑے ہو کر سوال کیا. اسے تھوڑی سی خیرات دی گئی. وہ چلا گیا اور ایک تیشہ لا کر اس دروازے کو گرانا شروع کر دیا. صاحب خانہ نے باہر آ کر پوچھا کہ کیا کرتا ہے. اس نے کہا یا تو دروازہ اپنے خیرات کے مطابق کر یا پھر خیرات اپنے دروازے کے مطابق کرے. جب یہ آیت کتاب اللہ کا دروازہ ہے، قیامت کے دن یہ میری مضبوط دستاویز ہے کہ اس کی وجہ سے معاملہ رحمت کی درخواست کروں گا. یعنی اہل اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور دوزخ پر ڈیوٹی والے فرشتے بھی 19 ہیں. اس کے ہر حرف کی برکت سے ان میں سے ہر ایک کی طرف سے آنے والی تکلیف دفع ہو سکتی ہے. نیز فرمایا دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، 5 گھنٹوں تو 5 نمازیں مقرر فرمائی گئی اور باقی 19 گھنٹوں کے لیے یہ 19 حروف دیے گئے تاکہ ہر اٹھنے بیٹھنے اور حرکت و سکون میں ان 19 گھنٹوں کو اللہ تعالیٰ کے اسی ذکر سے معمور کرے جو کہ ان 19 حروف میں ہے. نیز فرمایا کہ سورہ برات کو جو کہ کفار کو قتل کرنے کے حکم پر مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خالی رکھا گیا. اور ذبح کے وقت بھی فرمایا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہیں، کیونکہ ذبح کا وقت ایک صورت قہر ہے اور رحمت اس کا تقاضا نہیں کرتی. بس جو شخص اس رحمت بھرے کلمے کو ہر وقت اور ہر آن یاد کرے یا کم از کم ہر روز نماز فرد میں 17 بار اپنی زبان پر جاری کرے تو یقین ہے کہ وہ غضب اور عذاب سے محفوظ اور رحمت و ثواب کے ساتھ محظوظ ہوگا. اس آیت کی خصوصیتوں میں سے یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی بیت الخلاء میں جائے تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہے تاکہ اس کے شطر اور جنوں کی نظر کے درمیان ایک پردہ واقع ہو جائے. اور جب یہ کلمہ ایک شخص اور اس کے دنیاوی دشمنوں کے درمیان حجاب ہوا تو اس شخص کے اور عذاب و اخروی کے درمیان ہی پردہ ہوگا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں، بہت جامع یہ کلمات ہیں. یہ آیت بہت ہی زبردست آیت ہے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کا ایک جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مجھے ایک واقعہ ذہن میں آیا. وہ بشر حافی کا واقعہ ہے کہ بشر حافی وہ ایک شرابی تھے، بہت شراب پیتے تھے، شراب کے عادی تھے. ہر وقت اپنے میخانے میں شراب پی کر مست رہتے تھے. ایک وقت راستے سے گزر رہے تھے اپنے میخانے سے، تو اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے میخانے سے ہو کر، تو راستے میں ایک کاغذ ملا. اس کاغذ کو انہوں نے اٹھا لیا اور اس کاغذ کو دیکھا کہ اس کے اندر بسم اللہ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے اس کاغذ کا اہتمام کیا، اس کاغذ کی بہت قدر کی کہ اگر میں زمین پر پڑا رکھوں گا تو نہ جانے کتنوں کے پیر لگیں گے اور اس کاغذ کی بے ادبی ہوگی، بسم اللہ کی بے ادبی ہوگی، اللہ کے نام کی بے ادبی ہوگی. بس انہوں نے اس نیت سے اس کاغذ کو اٹھا لیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے ادبی نہ ہو. وہ لے جا کر اپنے گھر کے طاق کے اوپر رکھ دیا اور وہ اپنے میخانے میں واپس چلے گئے، مدہوش اپنے شراب کے عادی، شراب کے نشے میں چور تھے. اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ انہیں بشارت دو، انہیں دعوت دو، انہیں اپنی طرف بلا لو، اپنے کام کے ساتھ انہیں شامل کر لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر چلے گئے. جب وہ صبح اٹھے تو ان کی نیند کھل گئی. تو اچانک وہ بشر حافی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ میخانے کے اندر پہنچ گئے. میخانے میں آواز دی، دستک دی، کہا کہ وہ بندہ ہے بشر حافی؟ جی ہاں بشر حافی ہے. لوگوں نے کہا وہ اپنے شراب کے نشے میں چور ہے، وہ پڑا ہوا ہے، ابھی سویا ہوا ہے، بے ہوش ہے. تو اللہ والے نے کہا کہ جب وہ ہوش میں آ جائے تو انہیں میرے پاس بھیج دینا.
وہ اللہ والے چلے گئے۔ جب ان کو ہوش آیا بشر حافی کو، تو لوگوں نے کہا کہ ایک اللہ والا، ایک بندے آئے تھے آپ کو بلانے کے لیے، وہ اللہ والے۔ تو وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ وہ اللہ والے میرے پاس کیوں آئے، کیا وجہ ہے آخر؟ ان کو تو مجھے ان کے پاس جانا چاہیے تھا، اور وہ میرے پاس آئے، میری ملاقات کے لیے آئے۔ جب کوئی بڑا آدمی کسی انسان کے گھر آتا ہے، انسان چونک جاتا ہے۔ جب بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی، اور وہ میرے گھر پہ آیا، پھر وہ ضرور جاتا ہے اس آدمی کے پاس کہ کیوں آئے، کیا کام تھا۔ تو بشر حافی ان کے پاس گئے ملنے کے لیے۔ ان کے پاس جا کر کیا کہ حضرت آپ نے مجھے بلایا، آپ خط بھیجوا دیتے، میں آپ کے پاس آ جاتا، آپ نے کیوں تکلیف کی، وہاں پر آئے اب؟ بولے کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور کہا کہ بشر حافی کو دعوت دو، انہیں اپنے پاس بلا لو۔ تو ایسا کیا عمل اپنے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آ کر یہ بول رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں؟ کچھ تو اچھا عمل کیا ہوگا آپ نے۔ بشر حافی نے کہا کہ میں تو شرابی ہوں، میں کیا نیک عمل کر سکتا ہوں، ہر وقت میں برائی میں مبتلا رہتا ہوں، گناہی میں مبتلا رہتا ہوں۔ بولا کہ ہاں، ایک کام میں نے کیا ہے کہ راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، میں نے اس کاغذ کو اٹھا لیا، اس کاغذ پر لکھا بسم اللہ کو میں نے دیکھا اور اس کاغذ کو اٹھا لیا، اٹھا کے اب میں نے اپنے گھر کے طاق پر رکھ دیا تاکہ اس کاغذ کی بے ادبی نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے ادبی نہ ہو، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی بے ادبی نہ کرے، کسی کے پاؤں نہ لگے، اس لیے میں نے اس کاغذ کو اٹھا لیا۔ میرے دل میں اس کی عظمت آ گئی، میں نے اسے اٹھا دیا۔ اور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی عمل شاید اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور کہا انہوں نے کہ بشر حافی کو دعوت دو، انہیں اپنے پاس بلا لو، انہیں دین کی طرف بلا لو۔ اب جب انہوں نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب کوئی بندہ سنے کہ ایک بڑے اللہ والے، ایک بڑے بزرگ، اور وہ بھی دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کسی بندے کے بارے میں تذکرہ کیا، تو انسان پورا چونک جاتا ہے کہ میرے بارے میں تو مجھے ایسے کام کو چھوڑ دینا چاہیے، یعنی میرے نبی چاہتے ہیں کہ میں خیر کی طرف آ جاؤں، برائیوں کو چھوڑ دوں، تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو انہوں نے اس گناہ سے توبہ کیا، انہوں نے شراب سے توبہ کی، حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور حضرت کی طرف حضرت کی مجلس میں شامل ہو گئے۔ تو ایک وقت میں وہ بہت بڑے اللہ والے بن گئے۔ شروع کی حالت آپ دیکھیں، شروع کی حالت ان کی کیسی تھی، شراب کے نشے میں چور تھے، لیکن آخری حالت آئی جب مرنے کا وقت آیا تو یہ ولی بن کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے دوست بن کر، محبوب بندہ بن کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، ہر کام بسم اللہ کے ساتھ کریں، اللہ کے نام کے ساتھ کریں، تو اللہ کے نام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی اور اللہ کی محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور اللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرے گی۔